हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ, कौन? कॉल कर रहे थे बार बार। हाँ। कॉल कर रहे थे बार बार अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, नूर हसन साहब बात कर रहे हैं। जी जी। आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये हजरत आला हजरत की जरा कुफरी एक इबारत मिनट पर ऐसे बात ही कर रहना, जरा लेते एक कॉल आ रहा है, कट गया कॉल। एक मिनट। हाँ क्या बोले? हैं। आला हजरत की कुफरी इबारत पर बात कर लेते हैं। तुम्हारे बस की बात है नहीं, अपने किसी आलिम को लेके आओ, तुम लोग अच्छा, मुझोर होते हो और बात मैं नहीं कर कह रहा पाते सही हूँ से। कि आला हजरत के कुफरिया इबारत पर बात कर लो, तुम्हारे अंदर दमखम है तो। आप मुफ्ती हैं या तुम मौलाना हैं? क्या हो? तुम क्या हो? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे छोड़ो। मैं भी तालिब इल्म हूँ। नहीं नहीं, आप तालिब इल्म नहीं हो। आपकी मेरी पहले भी बात हो चुकी है। जी जी जी। हाँ। मैं तालिब मुफ्ती हो या इल्म नहीं हूँ। ये तो नहीं पता, तुम मगर मुफ्ती हाँ हो। आपने आलिम तुम बताया आलिम था। दीन हो। सुनो तो। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। ठीक है। मुजोरी तो नहीं करोगे? जी। मुजोरी, बकवास और नहीं नहीं, बदतमीजी, बकवास। खाली बोलना। नहीं नहीं। नहीं नहीं, बात कहाँ होगा? अगर प्यार व्हाट्सएप पे मोहब्बत से। बात करो। व्हाट्सएप में बात कीजिएगा या फिर नहीं फोन व्हाट्सएप पे में बात नहीं, कीजिएगा? सिर्फ फोन पर। अच्छा, फोन पे। आला प्यार हजरत की मोहब्बत से अगर कुफरी बात इबारत हो। पर बात कीजिएगा। जी। आला हजरत की कुफरी इबारत पर बात कीजिएगा। जी आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को काफिर मानते हैं? वो अपने इबारत के रोशनी में काफिर है। अच्छा अच्छा, अपनी इबारत की रोशनी में काफिर हैं। तो क्या आप इस पर पूरी मुकम्मल बात कर सकते हैं? जी जी, बात करूंगा। जरूर सही बात में? करूंगा। जी जी। अच्छा अच्छा। तो एक हदीस में मैं भेज रहा हूँ आपको, जरा इसका मफहूम बता दीजिए, एक मिनट। हम्म, अच्छा, वो हदीस आपने सुनी है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी मोमिन ने किसी दूसरे मोमिन को काफिर कह दिया तो वो उसका खुद कुफर काफिर उसके हो तरफ जाएगा। लौट जाएगा। उसका हैं? कुफर उसके तरफ लौट जाएगा। जी। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और अगर किसी मोमिन ने किसी काफिर के कुफ्र को जानते हुए काफिर ना माना, उसे मोमिन ही कहा, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर कोई मोमिन किसी काफिर के कुफरिया इबारत को जानते हुए काफिर न कहा, ठीक है, काफिर ना माने, तो कहा नहीं, का, काफिर ना माने। काफिर न कहा या हाँ, काफिर काफिर ना न माने माने, उसे। या काफिर न माने, वो हम्म तो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक हम्म है। कहना हम्म, कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं हवाला भी भेज देता हूँ पहले, नहीं ताकि नहीं, बात ठीक है ठीक है, क्लियर काफी हो है जाए। काफी काफी है, काफी काफी, आगे चले। नहीं ऐसे काफी नहीं होता है ना जनाब। मैं जी आपसे जी, एक तो बात हवाला बताऊंगा। कहाँ भेजिएगा? हवाला कहाँ भेजिएगा? व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ आपको, आप हाँ, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे जाइए। भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप जी पे जी देख जी। लूंगा। आइए अपने व्हाट्सएप में आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्यों कट कर दिया जनाब? कॉल क्यों कट कर दिया? नहीं नहीं, कट नहीं कर दिया, उसको नीचे वाला दबाना था, ऊपर वाला दब दब गया। अच्छा। एक मिनट एक मिनट, आ रहा हूँ। व्हाट्सएप खोल रहा हूँ। हाँ हाँ खोल लीजिए। सब में नीचे वाला हवाला देखिए जरा जाके। और सबसे सब ऊपर कुरान का भी हवाला है। जरा इस इबारत को एक बार पढ़ लीजिए। जी जी जी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हम्म। बेशक वो लोग जिसकी किस्मत में कुफ्र है, जिसकी इनके लिए। नहीं, जिनकी। जी जी। जिसकी नहीं, जिनकी जिनकी। हाँ, वही कह रहा हूँ। बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, इनके लिए बराबर उनके है कि वो इनके अपने लिए नहीं, उनके लिए। उन्हें डराए या ना डराए, ये ईमान नहीं लाएंगे। जी। जी ठीक है। नीचे वाला पढ़ना है ना? हाँ अब जो है लास्ट वाले में चले जाइए। जी पढ़िए।
جی جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر وہ فی الواقع کافر ہوا تو کیا لکھا ہے یہ؟ فبہا، ایک منٹ ارے اتنا موٹا موٹا تو لکھا ہے اس میں. نہیں ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا ہی کافر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہی ہوگا نہیں، کافر ہے. ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. جی ہاں، اس کا لب و لباب یہ ہے جناب جی. کہ جو مسلمان ہوں کسی مسلمان کو کافر کہے ہوں اور وہ واقع میں کفر نہیں کیا ہاں تو اس کا کفر اس کے طرف لوٹ جائے گا. جی. جی میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت اپنی عبارت کی روشنی میں کافر ہے. ٹھیک ہے، جی. اور وہ اپنی عبارت میں یہ لکھتے ہیں کہ پہلے پوری بات کہیے، پہلے پوری بات ہاں کیجیے. پہلے دیکھیے، جب پیار محبت سے ہماری اور آپ کی بات ہوگی نا تو ہوں، بڑا مزہ آئے گا. آپ کا جو جی چاہے کہیے. اعلیٰ جی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے نزدیک کافر ہیں، جی جی تو آپ ہی کے نزدیک کافر ہیں یا آپ کے تمام علماء کے نزدیک بھی کافر ہیں؟ حضرت بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جی. جب آپ کو اعلی حضرت کی ایمان کی بھیک مانگنی ہو تو علماء دیوبند کے دربار پہ چلے جاتے ہیں نہیں کہ نہیں فلاں عالم نے ہم کو مسلمان کہا، ہم نہیں کو نہیں، فلاں نے مسلمان کہا. غلط. ارے ہمت ہے تو اعلی حضرت کی اس کفریہ عبارت کو ایمان ثابت کر دیجیے جس کو آپ لوگ ایمان مانتے ہیں. جی ایک منٹ ایک حوالہ میں اور بھیجتا ہوں آپ کے پاس. جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو ہوں، ایک حوالہ اور بھیج دیتا ہوں، آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. آپ ذرا نظر کرم فرما لیجئے جناب. جی جی ضرور ضرور. جی 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 لیجئے، یہ حوالہ بھی ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی حضرت فرمائیے. سن رہا ہوں. دیکھیے، بات بڑے علماء کی، بڑے اکابر کی ماننی پڑتی ہے یا چھوٹے کی بات ماننی پڑے گی؟ حضرت جی آپ ہمارے بڑے اکابر، ہمارے جتنے بھی 4 بڑے اکابرین ہیں ان کو آپ کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کا بالکل. دامن تھام کر کے اعلی حضرت کا ایمان نہیں بچانا ہے. سنیے جن کو سنیے، آپ کافر بھی کہیں گے اور ان کا دامن تھام کر کے اعلی حضرت کا ایمان بچائیں گے تو آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے یہ آپ خود سوچ لیجئے. ارے ہم جانتے ہیں دنیا فیصلہ کرے گی. اچھا یہ حوالہ پڑھ لیجئے ذرا. میں نے ایک حوالہ دیا ہے کچھ دیکھ رہا ہوں. غیر مقلدین کے ساتھ. یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو یہ بڑے مولانا ہیں، مولانا ابوبکر غازی پوری، ٹھیک ہے، تو یہ جی کیا کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا یہ اس عبارت کو ملاحظہ فرما لیجئے. جی جی ملاحظہ کر لیتا ہوں. پڑھیے یہاں سے: اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو. زور سے جی، پڑھو، زور اور سے. چونکہ کسی بھی مذہب کا ماخذ اکابرین کا کلام ہوتا ہے، جھوٹوں کا کلام ماخذ نہیں جھوٹوں بن سکتا. جی جناب، جی یہ ایک منٹ جھوٹ. حضرت، ایک منٹ. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی ایک منٹ حضرت، ہاں فرمائیے. آپ آ گئے. جی حضرت فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے پہلے ہی کہ آپ اپنے کسی بڑے کو بلا کے لائیے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت اور اس میں یہ لکھا ہے، آپ سنیں اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماخذ، ٹھیک ہے، اس کے اکابرین کا اقوال ہوتا ہے، اس کے اکابرین کا منہج ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹوں کا قول ہمارے لیے حجت ہوتا ہے. جی جی سمجھ گئے. اس کا مفہوم یہی ہے. تو آپ یہاں سے یہ کہنا ایک منٹ یہاں سے ایک اصول اور ضابطہ بنتا ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. بالکل ہمارا اصول اور ضابطہ یہ بنتا ہے کہ بڑوں کا کلام ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ ہمارا کلام یہ حجت ہے. یہ آپ کے نزدیک بھی مسلم ہے اور ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے. میں کہتا ہوں
کہ یہ چیز اگر مسلم ہے کہ بڑوں کا کلام ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، چھوٹوں کا کلام ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا ہے، تو کافر کا کلام آپ کے لیے کیسے حجت ہو گیا جناب؟ جناب یہاں آپ ہمارے ایک منٹ آپ ہمارے چار اکابر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹھی اور حضرت مولانا، اور ان چار اکابر کو آپ کافر مانتے ہیں، اور ان کی ان کی اس عبارت کی تصدیق کرنے والے علماء دیوبند کو آپ کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے نزدیک کیسے مسلم ہو جائے گا جناب؟ اب آپ اس کا حوالہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک کافر ہے؟ کافر کا حوالہ دیکھ کر کے آپ اعلیٰ حضرت کی ایمان بچا رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ بولو گے بہت، پھنسنے کے بعد بولو گے بہت آپ، میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے نہیں بولنے دو گے، ہے نا؟ بولیے حضرت، بولیے بولیے، آپ کی باری ہے۔ دیکھیے، آپ کے چار اکابر کو کافر میں مانتا ہوں، نہ کہ آپ۔ اگر آپ بھی کافر مانتے ہو تو ان کی بات مت مانو۔ بولو آپ کیا مانتے ہو انہیں؟ اپنا اکابر مانتے ہو، مسلمان مانتے ہو آپ انہیں اپنے لیے؟ بولو، بات ہوگی آپ کمپلیٹ آپ کی؟ کافر مانتے ہو تو جی آپ جی بھی جی، مت مانو انہیں الحمدللہ، کی بات۔ الحمدللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹھی کو میں پکا سچا مسلمان مانتا ہوں، اور جس عبارت پر یہ آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، میں اس کو ایمان مانتا ہوں، لیکن آپ انہیں کافر کہتے ہیں، اور آپ آپ انہیں کافر کہتے ہیں، اور ان کی عبارت کی جو شخص تصدیق کرتا ہے آپ ان کو کافر کہتے ہیں، اور آپ کافر کا دامن تھام کر کے اعلیٰ حضرت کی ایمان کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ جی کمزور نہیں، دیکھیے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اب سنیے، آپ چپ رہ کے، خاموش رہ کے، ہم تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے ایمان کی گواہی گھٹنے ٹیک کر ہمارے دشمن دیتے ہیں، رسول پاک کے دشمن دیتے ہیں، دین کے غدار دیتے ہیں، ہم جن کو کافر کہتے ہیں کھلے عام، کھلم کھلا، اور ان کی عبارتوں سے ان کو کافر ثابت کرتے ہیں، وہ بھی گھٹنے ٹیک کے ہمارے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی جناب۔ ہو کہاں یار آپ؟ کہاں جی ہو آپ؟ ہو گئی، جی 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 یہ ہے جناب، ہمارے ایمان کی مضبوطی۔ جی جی اب جی جناب، بات دراصل ایسی ہے۔ کہ یہ حوالہ جو میں نے آپ کو پڑھوایا تھا ابو بکر غازی پوری صاحب کا، یہ پڑھ کے کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر دماغ سے جو ہے گزر گیا ہو، دماغ کے اوپر نکل گیا ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر جی دماغ حضرت، میں آ گیا ہو تو پھر میں آگے بات کروں، ورنہ آپ جی کسی حضرت، تعلیم کو لے لیجئے۔ جی حضرت، جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اعلیٰ حضرت کی ایمان کا داد علماء دیوبند دے رہے ہیں، نہیں نہیں، میں ٹھیک وہ ہے؟ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے سنیے، میں وہ نہیں جی کہہ رہا ہوں، دیکھیے اب میری بات سنیے۔ گھٹنا ٹیک کر کے نہیں، آپ نے کہا، آپ کا یہ جملہ ہے، میرے وقت میں آپ نے بولے نہ بولے نا۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، ہاں ہاں، میرا جو یہ مقصد ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ گھٹنا ٹیک کر کے علماء دیوبند جن کو آپ کھلے عام کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھٹنا ٹیک کر کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی ایمان کا داد دے رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل دے رہے ہیں، اس میں کوئی جی شک جی نہیں ہے، مگر ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کافر کہا تو خود کافر ہو جائے گا، اور کسی کافر کو اگر اس کے کفر کو جانتے ہوئے مگر اسے مسلمان نہیں مانا، اس کے کفر و عذاب میں شک نہ کیا، مطلب شک کیا کافر کے عذاب میں یا کفر میں، تب بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ جی جی حضرت، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں، میرا اب سن تو لیجیے، اب خاموشی سے میرا سنیے گا، آپ جس طریقے سے آپ کی بات میں دیکھیے، میں نے خاموشی سے سنا ہوں، تو آپ بھی ہماری بات آپ بات خاموشی سنیے، سے پہلے سنیے۔ میری اس بات کو آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ کہ جی جی اگر حضرت، کسی آپ کی بات سمجھیے۔ پہلے ایک بار سن لیجیے نا صحیح سے، کسی کافر کو مسلمان ماننا یہ بھی کفر کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کافر کو مسلمان ماننا یہ بھی کفر کی علامت ہے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنا، کافر بولنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ یہ آپ ایگری ہیں اس پہ؟ مانیے ہیلو، جی، ایگری ہیں اس پہ؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ جی جی مانتا ہوں، بالکل یہ مانتا قول ہوں، یہ قول کسی ایک کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے مسلم ہے، سب کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے مسلم ہے۔ سب کے لیے ہوگا نا؟ جی جی گواہی دیتے ہیں نا آپ اس پہ؟ جی 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 مسلم تسلیم ہے، کر سب لیا کے لیے دل سے؟ مسلم۔ جی جی مان تسلیم کر لیا۔ جی، اب کہیے آپ اپنی آگے کی بات، جب جی جی یہ بات مان حضرت، حضرت اب میرا وقت میں آپ خاموشی سے سنیں، میں کہہ رہا ہوں
کہ جن کو آپ ڈنکے کی چوٹ میں کافر دن کے دہاڑے میں ڈنکے کی چوٹ میں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اعلی حضرت کی ایمان کی بھیک مانگنے کے لیے آپ ان کافروں کے پاس کیوں چلے جا رہے ہیں جن کو جو آپ ڈنکے کافر کی ہیں. چوٹ میں؟ دیکھیے آپ ہماری بات نہیں سن رہے، آپ ہماری بات نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جن ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو دن کے دہاڑے میں ڈنکے کی چوٹ میں کافر کہتے ہیں، تو میں آپ کی اعلی حضرت کی کفریہ عبادت پر جب بات کرنے لگتا ہوں تو آپ ہم کو ہمارے اس اکابرین کے طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں جن کو آپ دن کے دہاڑے میں ڈنکے کی چوٹ میں کافر کہتے ہیں؟ تو اس سے دیکھ لیجئے کہ آپ کی اعلی حضرت کا ایمان اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر غازی پوری کا آپ نے حوالہ دیا کہ بڑوں کا قول ہمارے لیے حجت ہے، چھوٹوں کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. میں کافر کہہ رہا ہوں، آپ کے بڑے نے کافر نہیں کہا. تو آپ ہم کو اپنے بڑوں کی طرف اس لیے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور جن کو آپ کافر کہتے ہیں دن کے دہاڑے میں اور ڈنکی کی چوٹ میں، تو ان کے سامنے گھٹنا ٹیک کر کے ایمان کی کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اعلی حضرت کی؟ جی ایک بات. اب تو آپ ایک منٹ زیادہ میری لمبی بات تقریر مت کمپلیٹ نہیں کیجیے، ہوئی. یہ غلط بات ہے. زیادہ لمبی میری بات تقریر مت کیجیے، کمپلیٹ نہیں ہوئی. سنیے، زیادہ لمبی تقریر مت کیجیے، یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ ہماری بات سنیے. بار بار ایک بات کو آپ ریپیٹ کر چلے جا رہے ہیں. کئی بار آپ نے ایک بات کو ریپیٹ کر دیا. دیکھیے ہم جان ہی رہے ہیں، آپ حدیث پاک کی روشنی میں یہ فیصلہ کیجئے کہ جب آپ نے ابھی قبول کیا کہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر کو اگر کسی نے مسلمان مانا تو وہ مسلمان ماننے والا کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کسی کافر کو اگر مسلمان مانا تو خود کافر ہو جائے گا، اور اگر کسی مسلمان کو کافر کہا، کافر مانا، تب بھی کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ آگے آگے. حضرت رحمت جی اللہ جی. علیہ کو کافر کہتے ہیں، کافر مانتے ہیں. اگر واقعی وہ کافر ہیں تو پھر آپ کے یہ تمام اکابر جنہوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو مسلمان مانا ہے، مومن مانا ہے، اللہ کا ولی مانا ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ کفر کے گھاٹ اتر چکے ہیں. اور اگر وہ مسلمان ہیں واقعی اور آپ نے اعلی حضرت کو غلط کافر کہا تو آپ کفر کے گھاٹ اتر گئے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ اب یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. فیصلہ کیجئے جناب، یہ ہوتی ہے بات. جی جناب نور حسن رضوی دونوں میں صاحب. سے تم میں سے کون صحیح ہے؟ جی جی تمہارے اکابر جی صحیح ہیں جی یا آپ صحیح جی ہو؟ نور حسن رضوی صاحب، اب آپ ہماری بات کو سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے جن اکابرین علماء دیوبند کو ڈنکے کی چوٹ میں کافر کہتے ہیں، اور اعلی حضرت کی جب کفریہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ ہم کو ہمارے اس اکابرین کی طرف لوٹاتے ہیں جن کو آپ ڈنکی کی چوٹ میں کافر کہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو مسلمان مان لیا ہے، یعنی ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے مسلمان مانا ہے، تو یہ آپ کے نزدیک تو کافر ہے. اور انہی کافر کے بلبوتے پہ آپ اعلی حضرت کی کفریہ عبارت کو ایمان مانتے ہیں، یا پھر کیا نام ہے، ان کی جو کفریہ عبارت ہے ان کو کفریہ عبارت کا دفاع کر کے ایمان مانتے ہیں، یا کافر ہمارے آپ کے نزدیک علماء دیوبند جو کافر ہے انہی کافر کے بلبوتے اعلی حضرت کو انہوں نے مسلمان کہہ دیا ہے، تو انہی کے بلبوتے مسلمان مانتے ہیں. تو کافر کے بلبوتے آپ کسی کو مسلمان مان رہے ہیں، تب سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا اعلیٰ ہے. جی آپ اپنے ایمان کی طرف ذرا جھانکیے کہ آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے اور کتنا لاچار ہے، کتنا لاغر ہے. میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، سمجھے؟ بار بار. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے آپ سچے ہیں یا آپ کے جو اکابر علماء ہیں وہ سچے ہیں؟ آپ دونوں حالت میں کافر ہو چکے ہیں. آپ کی بات کر رہا ہوں. تمہارے علماء تو کافر ہیں، پر آپ بھی کافر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اگر واقعی اعلی حضرت کافر ہیں آپ کے نزدیک، آپ نے تو مان لیا کافر، ان کو کہہ دیا کافر، اور اعلی حضرت واقعی مسلمان ہیں تو آپ خود کافر ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو اکابرین ہیں، آپ کے جو کافر علماء ہیں، جو اکابر علماء ہیں، انہوں نے جو ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، جبکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اعلی حضرت ہمیں کافر کہتے ہیں، اعلی حضرت ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر مانتے ہیں، مگر ہم انہیں کافر نہیں کہتے. اور نشانی پیش کی ہے
کہ وہ محب رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت محبت ہے، عشق رسالت کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں کافر کہا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے اعلیٰ حضرت کے سینے میں، وہ خود ہی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں آپ کے علماء جناب۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا، واقعی اگر جی حضرت، کافر ہیں؟ جی حضرت، بات آپ کی بہت لمبی ہو رہی، آپ بھی ہم کو روک دیے تھے لمبی بات ہونے سے، جب آپ نے اتنی اس لیے میں لمبی بھی آپ کو بات روکنا کی، چاہوں گا۔ پھر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، واقعی اگر کافر ہیں اعلیٰ حضرت آپ کے نزدیک، تو پھر آپ کے یہ جو 4 علماء ہیں جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ جب وہ کافر ہو گئے تو پھر آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کافر کو، تو آپ کافر ہو گئے، سمجھے؟ اور اگر کافر نہیں ہیں تو تم اعلیٰ حضرت کو کہہ کر خود کافر ہو چکے ہو۔ جی بچوں کو جی جی کسی حالت میں نہیں، تم نور حسن سے بات جی کر جی رہے جی ہو جناب۔ جی 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 نور حسن رضوی صاحب، اب مجھے فیصلہ آپ نے چاہیے۔ کہا، آپ ایک منٹ، آپ نے کہا کہ آپ کے اکابرین علماء دیوبند ہمارے اعلیٰ حضرت کی ایمان کا داد دیتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی ایمان کی تصحیح کرتے ہیں۔ تو یہ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جن اکابرین علماء دیوبند کو آپ کافر مانتے ہیں اور ان کا گواہی لے کر کے اعلیٰ حضرت کی ایمان ثابت کرتے ہیں، تو کافر کا گواہی لے کر کے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنا، یہ کافر کا گواہی لے کر کے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنا، یہ خود آپ کفر کے گڑھے میں چلے گئے۔ کافر کے گواہی لے کر کے آپ یہ اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کر رہے ہیں، تو کافر کے گواہی لے کر کے جو اعلیٰ حضرت کی ایمان ثابت کرے گا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا یا اسلام کے باہر ہوگا، یہ ہمیں اس کا جواب دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، زیادہ جب میں ایک منٹ بھی تقریر میں آپ کا ایک منٹ، ایک سوال ہے چھوٹی سے ایک سوال، چھوٹا سا ایک سوال ہے حضرت، چھوٹا سا ایک سوال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ احمد رضا خان کی کفریہ عبارت جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کفریہ عبارت کو آپ دفاع کر کے ایمان مانتے ہیں، یا پھر ہمارے اکابرین نے جن کو آپ کافر مانتے ہیں تو ان کافر کے بلبوتے اعلیٰ حضرت کی ایمان کی تصدیق کرتے ہیں؟ اگر ان کے بلبوتے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ خود کافر ہو گئے۔ جی دنیا میں ایک بات، آخری بات، ہمارے اکابرین نے اس عبارت کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس عبارت میں کفریہ بات نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، مجھے اس عبارت میں کفریہ بات نظر آئے، تو مجھے کافر کہنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ ان کو کفریہ بات نظر نہیں آئے تو وہ کافر کیسے کہیں گے؟ وہ کافر کہیں گے تو خود کافر ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین نے نہیں کہا۔ اب آپ ہم کو کہیں گے کہ تم اپنے اکابرین کو چھوڑ رہے ہو، تو میں کہوں گا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے ایمان کا بھیک مانگنے کے لیے ہمارے اکابرین علماء دیوبند جن کو آپ کافر مانتے ان کے طرف کیوں لے جا رہے، کیوں لوٹا رہے؟ کافر کے طرف لوٹانے سے آپ کا اعلیٰ حضرت کا ایمان بچ جائے گا، اور کیا آپ کی ایمان سلامت رہے گی؟ ہو گئی تمہاری بات۔ جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو حدیث پاک سمجھ آئی کہ نہیں آئی، مجھے یہ بتائیے۔ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے۔ خاموش رہیے، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، بار بار اسی بات کو ریپیٹ۔ جناب میں آپ بھی تو بار بار اسی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہی مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ایمان کی گواہی ایمان کے دشمن دیتے ہیں، رسول پاک کے دشمن دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں ہمارے ایمان کی جن کو ہمارے علماء نے کھلم کھلا، علماء عرب و عجم نے ان کو کافر کہا، اور یہ کہا علماء عرب و عجم نے کہ یہ تو ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر کو جاننے کے بعد اگر ان کے کفر و عذاب میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک، پہلا جو ہے نقطہ یہ لے لیجئے۔ دوسرا نقطہ یہ لے لیجئے کہ تم اگر اپنے ان 4 کافروں کو مسلمان مانتے بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اب تم خود بھی اس لیے کافر ہو چکے ہو کہ تم نے کافروں کو مسلمان مانا، کیونکہ تم نے تو اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگایا اور انہوں نے مسلمان مانا ان کو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ ماننا یہ خود کفر کی علامت ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو تم کس صورت میں بچے؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ بیچ کے کھا گئے ہو۔ جناب آپ بات کس سے کرنے آئے ہو؟
معلوم ہے آپ کو تمہاری جماعت کا کوئی بھی ایسا جی جی پیدا جی نہیں جی ہوا کہ اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے ان 4 کافروں کو کفر کے دلدل سے نکال سکے. 35 لاکھ روپے کا انعام ہے ان 4 کافروں پر. اگر حضرت آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے، آپ کی بات لمبی ہو رہی کے ہے، اندر دم خم ہے. میری چھوٹی سی بات بہت بڑی لگ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں تمہاری کتنی آپ بھی سننے کا حوصلہ رکھیں گے ارے میری بات جناب بھی. آپ بھی سننے کا حوصلہ رکھیے. جب آپ بولنا جانتے ہیں تو سننا بھی جانیے. ایسا سن ہی نہیں رہا ہوں حضرت، سن سناتے ہی رہا ہوں. ہم نے آپ کی فالتو گفتگو بھی سنی. شاید میری بہت چھوٹی سی اور بہت سیدھا صاف ستھری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو خود کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت مسلمان ہے اور تم نے کافر کہا تو تم خود کافر ہو گئے. اور اگر واقعی تم انہیں کافر مانتے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ واقعی کافر ہیں، تو تمہارے جو 4 کافر ہیں، جو 4 اکابر ہیں، وہ خود مسلمان مان کے کافر ہو چکے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی چھوٹی سی؟ کیا دماغ جی کہاں نور حسن رضوی صاحب، دیکھیے آپ بدتمیزی پہ اتر گئے. میں بدتمیزی پہ اتر جاؤں گا تو بات بار دوسری بار طرف ایک ہی چلی جائے بات کو گی. ریپیٹ کر رہے میں ہیں کہہ رہا ہوں، سنو نور حسن رضوی صاحب، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کو اعلیٰ حضرت کی ایمان کی بھیک مانگنی ہو تو آپ علماء دیوبند کے دربار پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے مسلمان کہا، ہمیں فلاں مسلمان مانتے ہیں، ہمارے ایمان کو فلاں داد دیتے ہیں، ہمارے ایمان کو فلاں ہمارے ایمان کو فلاں داد دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے آپ کی اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھی اور ان کو کفریہ بات نظر نہیں آئے تو وہ کفر کا فتویٰ دیتے تو کفر ان کے طرف لوٹ جاتا. اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کفریہ عبارت کو میں پڑھا اور کفر کی بات مجھے نظر آئی، اگر میں انہیں کافر نہ مانوں تو کفر ہمارے طرف لوٹ جائے گا. اور آپ کہیں گے کہ تم اپنے اکابرین کو چھوڑ دیے، تو میں کہوں گا کہ جن اکابرین کو آپ کافر کہتے ہیں، جن اکابرین کو ڈنکی کی چوٹ میں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، انہی اکابرین کی طرف ہمیں انہی اکابرین دیوبند جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، ان کافر کا کفر کے طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تو اس سے آپ کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. اور کیا آپ ہم کو اپنے اکابرین علماء دیوبند جن کو آپ کافر مانتے ہیں ان کے طرف لوٹانے سے آپ کی اعلیٰ حضرت کی ایمان بچ جائے گی، آپ کی اعلیٰ حضرت کی کفریہ عبارت کیا نام آپ کی اعلیٰ حضرت کی کفریہ عبارت ایمان ثابت ہو جائے گا. جی یہ کون سا اصول ہے جناب؟ سب خاموش رہیے. دیکھیے جناب، آپ نے کہا کہ ہمارے علماء نے جب ان کی عبارتوں کو پڑھا تو انہیں کفر نظر نہیں آیا، اور آپ نے پڑھا تو آپ کو کفر نظر آیا، ہے نا؟ جس کو اردو کی کتاب نہ پڑھنے آتی ہو، اردو کی عبارت نہ پڑھنے آتی ہو، جو چھوٹوں کو جھوٹا پڑھے اور جو فباہا کو سمجھے ہی نہ کہ یہ لکھا کیا ہے، وہ میں تمہارے امتحان کے لیے یہ سب پڑھا تھا دھنیا کہ تم کو اردو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، میری غلطی کو پکڑ سکتے ہو کہ نہیں پکڑ سکتے ہو. جی میں عڑت، واہ کیا انداز ہے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء جو ہیں علم میں بہت کمزور تھے، پڑھائی میں بہت کمزور تھے، سمجھداری میں بہت کمزور تھے. جو چیز آپ نے سمجھی، جس قابل آپ ہیں، آپ کے علماء نہیں تھے اس قابل. یہ سمجھ میں آیا مجھے. آپ کے علماء آپ سے عقل میں پیدل تھے، علم میں پیدل تھے، آپ ان سے زیادہ قابل آدمی ہیں، ہے نا؟ جی حضرت، مجھے جی حضرت، اچھا جی حضرت، آگے بولنے دے مجھے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکابرین علماء دیوبند کا علم ہم سے زیادہ تر وسیع ہے، آپ کا تو علم ان سے زیادہ وسیع نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں، تو کیا اختلاف کرنے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے علم سے پیدل ہو جائیں گے، ان کا علم ان سے کم ہو جائے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جناب. ایک بات. دوسری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن اکابرین علماء، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم ہم سے تمہارے اکابرین علماء دیوبند سے زیادہ تر وسیع ہے، تو یہ سنو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا علم تمہارے اکابرین سے زیادہ وسیع ہے کیونکہ تمہارے اکابرین کافر نہیں مان رہے، تمہارے اکابرین کو کافر نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، تمہیں کافر نظر آیا، تمہیں کفر نظر آیا، تو تمہاری بات کیا نام ہے، تمہارے اکابرین سے مضبوط ہو گئے. اب تمہاری اکابرین کا علم
ہمارے سامنے کمزور ہو گیا. تو یہی سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا, تو اختلاف کرنے کی بنیاد پہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اپنے شاگردوں سے کم ہو گیا؟ جس طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. مسئلے مسائل کا مسئلہ ہے, وہ فقہ کی عبارت ہے, فقہ کا مسئلہ ہے. جاہل آدمی یہاں کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے. اور جو تمہاری ہماری گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ ایمان والے بآسانی فیصلہ کر لیں گے کہ فی الحال پورا نچوڑ کیا بیٹھا. ٹھیک ہے, آپ اپنے اکابر سے علم میں بھی زیادہ ہیں, سمجھداری میں بھی زیادہ ہیں, اور میں نے جو ابو بکر غازی کی جو عبارت پیش کی ہے وہ بھی شاید آپ کی نظر میں آ گئی ہوگی اور آپ سے اسی وجہ سے پڑھوائی تھی. ٹھیک ہے, اور میرا اور آپ کا ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے, صرف اللہ رسول کی محبت اور اس کا ڈر, اس کا خوف. ٹھیک ہے, یہی ہمارا جو ہے اصل مقصد ہے کہ اللہ سے ڈرو, اس کے رسول سے محبت کرو. جو اپنے آقا سے محبت نہیں کر سکتا وہ کس بات کا مومن ہے؟ نہیں ہے نا. جو ان کی شان میں توہین کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, وہ کائے کا جو ہے مومن ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی عبارتوں میں, یعنی جو آپ کے اکابر ہیں ان کی عبارتوں میں آپ کو کفر نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ جو ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت بولتے ہیں, کس وجہ سے بولتے ہیں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. ان کے جی حضرت آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے جو اختلاف کیا وہ مسئلہ مسائل کا اختلاف ہے, اور ہم جو اختلاف کر رہے ہیں یہ کفر اور ایمان کے اختلاف ہے. تو اب ایک بات بتائیے, ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کی جو کفریہ عبارت کو پڑھا اور اس سے جو مطلب نکالا, ٹھیک ہے, وہ مطلب حسن ایمان, اس حسن ایمان کے طرف گامزن ہوا, اور جو ہم نظر ڈالے وہ کفریہ کے طرف محمول, وہ کفر کے مطلب کے طرف محمول ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر اور ایمان کے اعتبار سے آپ کے اکابر آپ کے سامنے پیدل ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ مسئلہ مسائل کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے شاگردوں کے سامنے پیدل ہو گئے. کفر اور ایمان کے اعتبار سے اگر ہمارے اکابر ہمارے سامنے پیدل ہو جائیں گے اختلاف کرنے کی وجہ سے, تو پھر اب یہ بتائیے کہ آپ کے اکابرین آپ کے اکابر آئیے اور ہمارے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ اور نے اپنے شاگردوں ان کے شاگردوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا, تو ان کا اختلاف کرنا کہ وہ مسئلہ مسائل میں پیدل ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن اکابرین علماء دیوبند کو آپ کافر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کافر کے بربوتے وہ جن اکابرین علماء دیوبند کو آپ کافر کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اکابرین علماء. بہت سے دیوبندی اور وہابی حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کون ہیں, تو آئیے آپ کے ہی عالموں سے جان لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلوی, تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے, تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے. امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لائی تھی. میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں, مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے. یہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتاوا جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے, پڑھو پھر بات کرو. یعنی شیعہ کی لائبریری میں دیکھ لو, ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے, اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے. 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات. خان صاحب نے بعض جگہ پہ فتوے دیے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی. پڑھے نا یار, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں. یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو, کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں. میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو, اس ذہن کو کھولو. بالکل. اگر آپ عقیدے کی بات کریں, خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی, احمد رضا خان صاحب کے فتاوا نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوا جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے سکیلے شخص سے فتاوا. خدا کو جواب دینا ہے یا بس اتنی بات ہے, مرنا ہے کہ نہیں ہے, سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے. خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاوا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں.
मैं इस दफा अभी मुझे 4-5 साल दिन पहले आया हूँ। मैं यकीन करो मैंने रोजा मुबारक पे खड़े होकर दरूद पढ़ा, मैंने रोजे पे खड़े होकर दरूद पढ़ा। कितना दरूद पढ़ता हूँ मैं, कितनी दफा पढ़ा है, कितनी दफा सलाम किया है, अल्लाह ने कई दफा ले गया अपने खुद से। इस दफा मैंने दरूद पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाख सलाम, वो सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज साथ पे लाख सलाम। मैंने जो वहां खड़ा होकर ये दरूद पढ़ा, खुदा की कसम जो मेरी कैफियत बनी कभी नहीं बनी ऐसी कैफियत जब मुझे पड़ी। मैंने वहां खड़ा होकर दुआ मांगी, या अल्लाह जिसने ये सलाम लिखा है, मौलाना वो क्या नाम सबका है, अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कहा या अल्लाह उनको रिज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह खुद उनके लिए इतनी दुआ की। मैंने वहां खड़े होकर मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप उनकी शफाअत फरमाएं, उनको दुआ जिनका ये दरूद पढ़ के मेरी ये कैफियत बन गई, वो क्या हो गए। अल्लामा रजा खान ने तो क्या है दुर्र मुख्तार की शरह भी लिखी है, जद्दुल मुमतार, दुबई से भी छपी 30 जुल्द। आदमी गजब का था, समझ में ना, हर इंसान की तफर्रुदात भी होते उलमा की, लेकिन आदमी है पढ़ने की, समझ में पढ़ने की चीज है। और अरबों के यहाँ भी बहुत उसे फकाहत में लोग इस्तेमाल करते हैं, समझ में कि मैंने पहले भी आला हज़रत की कई नातें पढ़वाई, अब भी हम आला हज़रत की कई नातें हैं जो शाहकार हैं। हाँ वालेकुम जमील भाई, वालेकुम सलाम। आपसे मैंने जो प्रोडक्ट लिया था माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने लिया भी इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा हमको लगा, दाग एकदम मुझे चमक रहा है अब हमारा। ये कितने टाइम आप यूज़ किए हैं? हम एक टाइम भी लिए थे, उसके बाद दोबारा लेने की कोशिश नहीं कर पाए अभी तक, इंशाल्लाह और लेंगे। देखिए अपना दांत दिखाइए, माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा हो गया है दांत इनका। चलिए ठीक है।